अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शफीक ख़ान अर्ज़ कर रहा हूँ यूएस से। आप तमाम दोस्त अहबाब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज ज़रा खुशगवार मूड में हूँ और इस वक्त हमारी टीम बैटिंग कर रही है। डैलस में ठंड हो गई है कल शाम से। ये वेदर ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, मगर कल शाम से यहाँ पे एकदम जो है 90-95 से जो है 50 और 60 के दरमियान में वेदर आ गए हैं। कल शाम भी हमारा नाइट मैच था और वो भी सर्दी में खेला। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं न्यूयॉर्कर हूँ, मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल वेदर है, मगर फिर भी यहाँ के दोस्तों के लिए ये काफ़ी मतलब ज़्यादा है, ये ठंड ज़्यादा है उनके लिए। इस वक्त हमारा 40 ओवर का गेम चल रहा है, तो मैं क्यों ना आपसे कुछ शेयर करता चलूँ स्पोर्ट्स के हवाले से। और आप सब जानते हैं कि क्रिकेट से हम सब मोहब्बत करते हैं, ख़ासकर एशिया के लोग। तो यहाँ डैलस में इस वक्त बेहतरीन माहौल है। दोस्तों, एक ज़िंदगी हमने जो गुजारी पाकिस्तान में, जो हमारा बचपना गुजरा, कराची में पैदा हुए, वहीं ग्रो हुए, ताल्लुक़ हमारा KPK से है, और एक जो हमारी उम्र यहाँ 32 साल मुल्क से बाहर गुजरी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उस पर थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ और आज दिल कर रहे कुछ चंद चीज़ आपसे शेयर की जाएँ। मुल्क में रह के मुल्क की कदर हमें इतनी नहीं होती, ये बात साफ़ है। वहाँ पे हमने कभी अपने आप को इतना मुहब्बे वतन नहीं पाया, या वहाँ ऐसी फीलिंग नहीं होती। मगर जब आप मुल्क से बाहर आते हो, आप जिस मुल्क से भी हो, जब वहाँ से बाहर आते हो ना, फिर हर चीज़ की कदर आती है। मुल्क के अलावा फिर नीचे हर चीज़, जहाँ जहाँ आप जाते हैं, हर चीज़ आपको जो है वो सोचने पे मजबूर करती है। फिर आप अपने घर की तरफ आएँ, फैमिली भी, फिर वालदेन, बहन भाई, बीवी बच्चे, रिश्तेदार, फिर हर चीज़ जो है ना इंसान को रह रह के सताती है। और वो तमाम जो अच्छा या बुरा वक्त जो गुज़रा होता है वो आपके सामने होता है। और कोई हंसी खुशी और या कोई खुशी या गम का मौका, वो तमाम चीज़ें फिर आपके सामने जो है ना वो फिल्म चल रही होती है। और मेरी अपने मुल्क में रहने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि यार जब हम बाहर आ जाएं तो परदेशियों को तंग ना किया जाए यार। और मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पे रहते हैं उनको भी फिर कदर आती है कि अब ये जो हम परदेश में आने के बाद जो हमारे चाहने वाले फैमिलियाँ, वालदेन, बहन भाई, रिश्तेदार, वहाँ रह के तो इतनी कदर नहीं होती। फिर उन्हें भी रह रह के याद आता है कि यार कुछ भी था, अच्छा था, बुरा था, मगर सही था। तो उसके साथ साथ यहाँ के जब हम एक दूसरे माशरे में रहना, ख़ासकर यूरोप, अमेरिका और ये मिडिल ईस्ट का जो माहौल है, और मतलब लाज़मी बात है कि बाहर आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो माली हालत उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, कुछ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ जॉब के सिलसिले में आते हैं, कुछ मुख्तलिफ लोगों के मकासद होते हैं, इसके सिलसिले में आते हैं। हमें तो खैर जब हम यहाँ पे आए, पाकिस्तान से बाहर निकले तो बहुत कम उम्र थी, तो 90 में बाहर निकलना पड़ा, और 17-18 साल की उम्र, और इस तरह बाहर आए, और फिर चल 32 साल पाकिस्तान से बाहर हो गए। उसमें हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ रह के हमने दूसरे माशरों में रह के अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्शन करना, मिलना जुलना, उनके कल्चर्स, यहाँ का अपना सिस्टम, लोकल सिस्टम, ये तमाम चीज़ें बहुत नहीं होती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप उनका हिस्सा बन जाते हो। और जो अच्छाइयाँ होती हैं वो हम चाहते हैं कि ये चीज़ हमारे मुल्कों में भी हो, ये बेहतरी, ये सिस्टम ये हमारे मुल्कों में भी हो। और किसी हद तक वो सिस्टम होता है, मगर है कि उसमें हम चाहते हैं कि बेहतरी हो। और मैंने आज एक वीडियो शेयर की थी कि मैं ग्राउंड में हूँ, और ग्राउंड के मैंने यहाँ का वो बाथरूम वाला भी दिखाया कि मैंने कितना साफ़ सुथरे हैं, कितने साफ़ ग्राउंड्स हैं, माहौल है यहाँ पे। हमारे तो बेचारे सुख तो बेसिक चीज़ें ही, पानी का मसला बना हुआ है, लाइट का मसला बना हुआ है, और महंगाई के मसाइल बने हुए हैं। ये तमाम चीज़ें, मैं आज ज़रा सियासत से हट के बात करूँगा, तो ये चीज़ें देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि यहाँ ये इन चीज़ों की कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। इनके बड़ों ने ऐसे फ़ैसले किए हैं कि ये 100 साल पहले ही ये बुनियादी चीज़ें उन्होंने इतनी वाफर मिकदार में आवाम को मुहैया कर दी हैं, और उन पर वर्कआउट हुआ कि इसकी कमी नहीं होती। यहाँ और मसाइल होते हैं, और चीज़ें होती हैं, उन पर वर्कआउट कर रहे होते हैं, जो हमारे यहाँ भी उन चीज़ों का आम लोगों में तसव्वुर भी नहीं है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि बाहर आके किस तरह हम रह रहे हैं और किस तरह इस माशरे के सिस्टम में हम एडजस्ट हो गए हैं। तो मेरी अभी एक अपने फैमिली मेम्बर से बात हो रही थी ईद पे। वो पहली बार पाकिस्तान से निकले, उन्होंने रमज़ान और ईद गुजारी। तो ईद पे मैंने कॉल की, मेरे को हाल पूछूं, जवान बाहर आया हुआ है। तो जब मैंने कॉल की तो अपनी जॉब पे था,
یہ ہمارے لاڈلے ہیں ماشاءاللہ، اور فرسٹ ٹائم پاکستان سے باہر نکلے، پڑھے لکھے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ ہاں بھائی سنا کیا حالات ہیں، تو ان کی آواز سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ عید کا دن اور صبح 4 بجے اپنی جاب پہ موجود تھے. باہر آنے کے بعد ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ دن رات کس طرح چل رہے ہیں. یہ چیزیں تو خیر پاکستان میں تو بھائی ماں کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی مل رہی ہوتی ہے، کپڑے استری مل رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز جو ہے بس والد صاحب کام پہ نکل جائیں، باقی پھر گھر میں ہماری موجیں ہوتی ہیں. خاص کر بیٹوں کی بات کر رہا ہوں، کہاں سنتے ہیں. تو مگر باہر آنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا. تو اب وہ صبح 4 بجے اپنی جاب پہ آئے ہیں، تو کب اٹھے ہوں گے؟ وہ کم سے کم 2 بجے اٹھے ہوں گے کہ شفٹ صبح مارننگ کی شفٹ تھی ان کی. تو جاب اچھی ان کو ملی ہے، مگر یہ کہ ان کی آواز سے مجھے لگ رہا تھا کہ عید کا دن اور کچھ رونے کا موڈ بن رہا تھا. میں رونا مونا نہیں ہے، خوش ہونا ہے. بس اچھا ہے نا، اپنے وہاں اپنے وقت گزارا، خوب عیاشی کی، اور خوب بڑوں نے بھی جناب علی لاڈ پیار سے پالا. مگر اب وقت آ گیا کچھ کرنے کا، محنت کرنی ہے، سسٹم کو سمجھنا ہے. جب ہم بھی 90s میں آئے تھے تو ہمیں بھی عید کے موقع پہ، خوشی کے موقع پہ گھر والے یاد آتے تھے اور یہ تمام چیزیں ہوتی تھیں. خیر وہ لمبی چوڑی کہانی ہے، مگر میں نے اسے حوصلہ دیا، پیار محبت. میں کہا بہت دور ہو ورنہ بیٹھتے گپ شپ لگاتے. تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. دوسرا بھائی ہے، جب پاکستان سے کوئی باہر آئے، خاص کر اپنے کوئی فیملی کا ممبر، اسے تنگ نہ کیا جائے. بہت زیادہ امیدیں ایک ساتھ نہ رکھی جائیں، خاص کر جو نئے آئے ہوتے ہیں. ایک دم اگر پیچھے سے اگر آپ لوگ وہ کیا کہتے ہیں فرمائشوں کی لسٹ بھیج دیں گے تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور آج کل باقی چیزیں تو خیر بعد میں، صرف آئی فون اور فون اور صرف فون کی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں یاد رکھیں، یہ فون وغیرہ یہاں پہ درختوں کے ساتھ نہیں لگے ہوئے ہوتے. مجھے خود اس کو 5-6 آئی فون کی فرمائش آئی ہوئی ہے. اللہ خیر کرے، میں نے تمام فرمائشیں سائٹ پہ رکھ دی ہیں. ہم تو پرانے ہو گئے، مگر یہ جو نئے آئے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. خدا رہا ان کو نہ تنگ کیا کریں، اور ان کے اپنے بھی مسائل ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ کریں گے. اور ایک چیز اور یاد رکھیں، جو میں خاص میرا جو پوائنٹ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ جو باہر لوگ آئے ہوتے ہیں نا پاکستان میں، تو یہ خیر جیسے بھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں فرشتے ہوتے ہیں، مگر باہر آنے کے بعد آپ یقین کریں یہ بیرونی ملک، یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، پردیسی کا ورڈ یوز کروں گا، یہ لوگ ایک دم جو ہے نا سافٹ ہو جاتے ہیں. ان کے دل جو ہیں بڑے نرم ہو جاتے ہیں. ایک تو ملک کی محبت، ملک و قوم کی محبت، پھر اپنے گھر والوں سے دور، اور خود بخود ہی ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنا، اپنے فیملیوں کو سپورٹ کرنا. یہ کہنے کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ کوئی احسان کرتے ہیں ہم، یہ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ جو زیادہ کما رہے ہیں وہ بھی اس لیول پر، جو تھوڑا کما رہے ہیں وہ بھی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں کھاتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کھائیں اور مل بانٹ کے کھائیں. تو مگر یہ کہ بعض دفعہ بہت زیادہ ان پہ ایسا بوجھ ڈالا جاتا ہے کہ وہ بیچارے دب جاتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پاتے. اگر وہ پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، وہ بیچاروں سے اکثر پڑھائی چھوٹ جاتی ہے. جس مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ فائنینشلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا اور اپنی فیملیز کو اور اپنے اس طرح سے سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اب آپ ان پہ شروع میں جب اتنا بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ، یا کافی دوستوں کو میں جانتا ہوں، میں خود بھی اس کا حصہ ہوں، کہ لوگ یہاں پڑھنا چاہتے ہیں، کورسز کرنا چاہتے ہیں اور کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کو اس سے کمانا چاہتے ہیں اور وہ چیز اپنے ملک و قوم کو لوٹانا بھی چاہتے ہیں. مگر حالات کے مطابق شروع میں وہ اتنا بوجھ پیچھے سے ڈل جاتا ہے، فرمائشیں اتنی آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اسے برقرار نہیں رکھ سکتے. جو وہ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ پڑھائی ہے یا کورس ہے یا جو بھی ہے، وہ نہیں کر پاتے. اور اس میں سے پردیس میں 50% لوگ جو ہیں وہ تمام خواہشات کو جو ہے اسے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور صرف اپنے گھر والوں کو یہ کہ انہوں نے پیچھے پیسہ بھیجنا ہوتا ہے اور ان کی حالت سنوارنی ہوتی ہے، اور وہ اپنی جتنے خواب وغیرہ ہیں بس وہ پھر ساری عمر کاش میں اس کا یہ کر لیتا، یہ میں پڑھ لیتا، یہ کر لیتا. تو اس قسم کا یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. خدا را جو نئے آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو. اگر وہ خاص کر پڑھنے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یا کوئی کورس کر رہے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہیں، انہیں کر لیتے ہیں. وہ جو شروع کے 2-4 سال ہوتے ہیں وہ بڑے کروشل ہوتے ہیں، بڑے سخت ہوتے ہیں. اس میں اگر وہ جذبہ ہوتا ہے کچھ کرنے کا، مگر پیچھے سے امیدیں اتنی باندھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دب جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد سے ہٹ کے بس صرف پیچھے والوں کو خوش کرتا رہتا ہے، اور پھر آگے 20-25-30 جتنا بھی عرصہ ہے وہ بیچارہ پھر اسی کا حصہ بن جاتا ہے. اس لیے کہ دیکھیں، پڑھنے لکھنے یا کچھ سیکھنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے. باہر یہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، مگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں.
باقی یہاں والے بھی جو بھائی میں ان سے بھی یہی ہے کہ خیر جو نئے آئے ہیں وہ ان چیزوں کو اپنا جس مقصد کے لیے آئے ہیں اسے پورا کریں، خاص کر جو تعمیری سوچ لے کے آئے ہیں اسے ڈراپ نہ کریں، گیو اپ نہ کریں، کوشش کریں کہ اپنا جو بھی مقصد ہے خاص کر پڑھنے لکھنے کا اور اسے ضرور حاصل کریں۔ جو لوگ اس سلسلے میں آئے ہیں کہ ہم نے یہاں پڑھنا ہے، پڑھ لے کے پھر واپس جانا ہے، جا کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے، خدا را وہ اس چیز کو جو ہے بالکل قائم و دائم رکھیں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اور خاص کر اگر پاکستان کی بات کروں، ملک و قوم کے پیسے پہ آئے ہیں، وہاں سے اسپانسر ہوئے ہیں یا وہ اسکالرشپ پہ آئے ہیں، بھائی اپنا کورس، اپنی تعلیم، اپنا جو بھی ٹریننگ ہے اسے پوری کر کے واپس جائیں۔ یہاں پہ خواہ میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، ملک و قوم کا پیسہ آپ پہ لگ رہا ہے اور بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بدنا وہاں سے آ کے سارا خرچہ پانی وہاں سے دیا اور پتہ چلا جب یہاں کورس کیا تو یہیں پر رہ گئے، یہیں آفر ملی اور یہیں کے ہو گئے۔ نہیں، واپس جائیں، جس ملک نے آپ پہ لگایا ہے اس کو لوٹائیں۔ تو یہ 2 چیزیں تھیں۔ دوسرا کہ پردیسیوں پہ یہ کہ زیادہ بوجھ نہیں ہونا چاہیے شروع میں، بعد میں خیر ان کو کھینچتے رہیں، وہ لگے رہیں گے۔ تو ہم سے بھی جو کچھ بہتر ہو سکا الحمدللہ ہم نے کیا اور کرتے رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی احسان نہیں ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی اس کو ان چیزوں کا خیال کریں گے۔ اس کے علاوہ گراؤنڈ میں ہوں، اکثر میں کرکٹ لور ہوں، گیم کھیلتا بھی ہوں، ویکینڈ میں موقع ملتا ہے آتا ہوں۔ آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں سے کم 1 گھنٹہ ضرور نکالیں، یہ فرض کے زمرے میں آتا ہے، یہ کم سے کم 1 گھنٹہ ضرور نکالیں، اگر 1 گھنٹہ نہ ہو تو آدھا گھنٹہ نکالیں، تھوڑی سی واک کریں، واک کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ کسی گراؤنڈ میں جا کے بڑا گیم کھیلیں، آپ ایکسرسائز کریں، تھوڑا سا ہلیں چلیں، چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھوں سے کریں، تو اس سے آپ کی صحت برقرار رہے گی، بہت ساری یہ دوائیوں سے اور یہ ڈاکٹروں کے چکروں سے بچ جاؤ گے۔ اور یہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، جان ہے تو جہان ہے، یہ تمام چیزیں، ایون عبادت بھی آپ سے تب ہوگی جب آپ کی صحت برقرار رہے۔ تو خدا را اپنے اوپر خود رحم کھائیں اور اپنی بزی زندگی سے دنیا کے جس کونے میں بھی آپ ہیں، اس میں کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا میرے بھائی، جہاں بھی آپ ہیں، جس عمر میں بھی آپ ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، نکلیں اور اپنی صحت کا خیال کریں، اور کوئی نہ کوئی آپ کی سپورٹس کھیل کود کا حصہ بنے، کچھ بھی نہیں تو اپنا واک کریں، اور واک کرتے ہوئے اپنا ذکر اذکار کریں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ورنہ یقین کریں، یہ میں آپ کو بھی تھوڑا سا دکھاؤں گا، یہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، یہاں پہ 6-8 پچز ہیں یا دوسرے بھی مطلب کافی کھیلنے کے یہاں پہ فیسلٹیز ہیں، اور یہاں پہ چاروں طرف گھر ہیں، گھروں کے پاس یعنی گراؤنڈ کے پاس رہتے ہوئے بھی بعض لوگوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ باہر آئیں اور تھوڑا سا اپنا صحت کا خیال کریں، اور دنیا جان کی گولیاں پھک رہے ہوتے ہیں، کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہ جو نعمت دی ہوئی ہے نا، یہ باہر نکلنے کی، یہ موسم دیکھیں، انجوائے کریں، چیزوں کو انجوائے کریں، اللہ کی قدرت کو انجوائے کریں، اللہ یہ نعمت ہے، اور یہ نعمت نصیب والوں کو ملتی ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میری تمام دوستوں سے یہ درخواست ریکویسٹ ہے کہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں اور اپنی صحت کا خیال کریں، انشاءاللہ بہت ساری بیماریوں سے، بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز سے آپ بچے رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اپنا خاص خیال کریں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔